बाब सलात मरीज। ये बाब है मरीज की नमाज के बयान में। इस बाब में बुनियादी तौर पर मरीज की नमाज के अहकाम बयान होंगे। और एक दो ऐसे अहकामात है जो ज़रा इजाफी है, वरना असलन इसमें बुनियादी तौर पे चार दर्जात बयान किए गए हैं मरीज के। ठीक है। कोई मरीज के चार दर्जात हैं। पहला दर्जा एक मरीज का है, दूसरा है, तीसरा है और फिर चौथा दर्जा है। सबसे पहला जो दर्जा है मरीज का वो है यहाँ से यहाँ तक आप कह सकते हैं, यहाँ तक। ठीक है, बस पहली लाइन में पहला दर्जा है मरीज का ये कि ऐसा मरीज जिसके लिए क़याम मुश्किल हो जाए। ठीक है। तो ऐसा मरीज जो या तो क़याम से खड़े होने से बिल्कुल आजिज आ गया हो, खड़ा हो ही नहीं सकता, या खड़ा हो सकता है लेकिन अगर वो खड़ा होगा तो खड़े होने की वजह से उसके मर्ज में शिद्दत का अंदेशा है और डॉक्टर ने उसको मना कर दिया, तबीब ने, कि भाई तुम खड़े होकर नमाज मत पढ़ना, अगर तुम खड़े हो गए तो तुम्हारी मर्ज में इजाफा हो जाएगा। ये दोनों इस पहले दर्जे में आते हैं। ये उसूल ज़हन में रखिएगा। फिक्र के अंदर जहां पर भी मर्ज का जिक्र होगा और जहां पर भी मर्ज की वजह से रुखसत हासिल होगी, उस मर्ज से दो किस्म की चीजें मुराद होती है। नंबर वन, कि करंटली वो ऐसा मरीज है कि वो इंसान वो काम कर ही नहीं सकता, जैसे क़याम है, बेचारा खड़ा ही नहीं हो सकता, इतना मरीज है। और नंबर टू, मर्ज के अंदर जो है जियादतुल मर्ज का खौफ भी शामिल है, कि एक आदमी है, हल्का फुल्का मरीज है, लेकिन अगर वो खड़ा हो गया तो खड़े होने की वजह से उसकी मर्ज में शिद्दत हो जाएगी और मर्ज ज्यादा बढ़ जाएगा। ये भी इस मर्ज के अंदर शामिल है। लिहाजा दोनों बातें क़याम के अंदर शामिल हो जाएगी, दोनों बातें इसमें शामिल हो जाएगी कि ये मरीज को क़याम से उज़्र हासिल है। ठीक है। उज़्र यानी कि इज्ज एंड खौफ जियादत मरज, ये दोनों बातें मरज के अंदर शामिल है। इज्ज एंड खौफ जियादत मरज, ये दोनों बातें मरज के अंदर शामिल है। ओके। दूसरी बात, पहला जो दर्जा है वो ये है कि एक आदमी है, वो आजिज आ चुका है खड़े होने से, बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो सकता, या खड़ा मतलब वो अगर खड़ा होगा तो उसकी वजह से उसके मर्ज में शिद्दत का अंदेशा है, मर्ज बढ़ जाएगा। तो ऐसा आदमी क्या करे? उसके लिए हुक्म ये है कि सल्ला काइदन यरकाउ व यस्जुद। ठीक है, बैठ जाए। और जब बैठ जाएगा तो बैठने की हालत में रुकू भी करे, रुकू इशारे से करेगा ना, और सिजदा कर सकता है तो सिजदा जमीन पे सिजदा करे। रुकू तो जब वो क़याम से आजिज है तो रुकू भी तो नहीं कर सकता, तो क्या करेगा कि वो बैठेगा, बैठ कर रुकू भी करेगा और सिजदे के लिए जमीन पे जाएगा, क्योंकि वो सिजदा कर सकता है। तो सिजदा आम जनरल नॉर्मल तरीके के मुताबिक करेगा, रुकू के लिए सर नीचे करेगा सिर्फ, और बाकी नमाज बैठ के पढ़ेगा। ये पहला दर्जा है मरज का, इसको जहन में रख ले। तो फरमाते तअज़्ज़र अलैहिल क़ियाम, कि नमाज पढ़ने वाले पर खड़ा होना मुतअज़्ज़र हो गया, मतलब आजिज आ गया है। औ खाफ ज़ियादतल मरज़, या मरज़ के बढ़ जाने का उसको खौफ है। ये दोनों बातें इसको मरज़ कहते हैं फ़िक़्ह में। तो अब बेचारा खड़ा तो हो नहीं सकता, और जब खड़ा नहीं हो सकता तो रुकू भी गई, तो रुकू दोनों गए, सल्ला काइदन बैठ के नमाज पढ़े, यरकाउ बैठ कर रुकू करे, व यस्जुदु और नॉर्मल तरीके से सिजदा करे। ये तो होगी, पहला दर्जा हो गया मरज का, वो दर्जा जिसको आप नाम दे सकते हैं तअज़्ज़ुरुल क़ियाम, ऐसा दर्जा जिसमें खड़ा होना मुतअज़्ज़र हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा दर्जा ये है कि रुकू एंड सिजदे से आजिज आ गया, रुकू एंड सिजदा नहीं कर सकता, खड़ा हो सकता है, क़याम कर सकता है, क़याम खड़ा हो सकता है, लेकिन रुकू और सिजदा नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? समझ आ रहा है कि क़याम कर सकता है, असल में तीन बुनियादी अरकान है ना, क़याम, रुकू और सिजदा, तो इन्हीं के बीच में ये सारे बातें घूमेगी।
ٹھیک ہے. تو دوسرا جو عذر ہے وہ ہے کہ رکوع کر سکتا ہے، سوری، قیام کر سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا. اگرچہ قیام کر سکتا ہے لیکن چونکہ وہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اس لیے اس سے قیام بھی ساقط. وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا اور رکوع اور سجدہ چونکہ نہیں کر سکتا تو دونوں کے لیے اشارہ کرے گا، رکوع کے لیے بھی اشارہ اور سجدے کے لیے بھی اشارہ. بس فرق یہ ہوگا کہ رکوع کا اشارہ ذرا اوپر ہوگا، سر تھوڑا سا نیچے کرے گا، اور سجدے کا اشارہ ذرا زیادہ نیچے ہوگا کہ سر کو ذرا زیادہ نیچے کرے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لے. اس کو کہتے ہیں عذر نمبر 2، کہ رکوع اینڈ سجدہ دونوں پر قادر نہیں ہے اور قیام پر قادر ہے. ذرا دیکھیے، او مؤمئن، یہاں سے دوسری سچویشن شروع ہو گئی. او مؤمئن ان تعذرا، تسنیہ ہے کہ اگر رکوع اور سجدہ دونوں متعذر ہو جائے تو ان دونوں کے لیے اشارہ کرے. وجعل سجودہ، اور اپنے سجدے کو بنائے اخفض من رکوعہ، رکوع سے زیادہ نیچے، پست نیچے کرے. آگے سمجھ میں؟ یہ جو دوسرا عذر ہے نا، یہاں بہت اہم فقہی بحث ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. میں خلاصہ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. فقہاء حنفیہ کا ایک بڑا مشہور سوال ہے اور اس پر فقہاء کی آراء بھی مختلف ہے اور اس پر فتاوی بھی مختلف ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہ ایک آدمی ہے، قیام پر قادر ہے لیکن رکوع یا اور سجدہ نہیں کر سکتا. تو ایسا آدمی رکوع اور سجدے کے لیے تو اشارہ کرے گا، وہ تو کنفرم ہمیں معلوم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ رکوع اور سجدے پر وہ قادر نہیں ہے تو رکوع اور سجدہ کے لیے اشارہ کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیام پر تو وہ قادر ہے، تو کیا اس سچویشن میں جب وہ قیام پر قادر ہے لیکن سجدہ اور رکوع پر قادر نہیں ہے تو کیا وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا یا کھڑے ہو کر؟ قیام کرے گا یا قعوداً نماز پڑھے گا؟ اسی سچویشن میں جس میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں فقہاء حنفیہ کی آراء مختلف ہے. کچھ کتابوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بھائی وہ کھڑا ہو جائے کیونکہ قیام پر تو قادر ہے، قیام تو اس سے ساقط نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو قیام کرے گا اور قیام کے بعد جا کے بیٹھے گا اور بیٹھ کر سجدہ اور رکوع کا اشارہ کرے. یہ ایک اوپینین ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے جو زیادہ مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ نو، جب رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو رکوع اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے قیام بھی ڈراپ ہو جائے گا. اگرچہ قیام کر سکتا ہے تب بھی اس سے قیام ساقط ہو جائے گا. وہ بیٹھ کے ساری نماز پڑھے گا، رکوع اور سجدے کے لیے بھی اشارہ کرے گا. تو قیام پر اگرچہ وہ قادر ہے لیکن اگین وہ قیام کرے گا نہیں. اور اس کی بھی الگ سے دلیل موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی قیام کی الگ جو وجہ، وہ جو قیام جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ سجدہ کر کے لیے انسان جائے. سجدہ جب وہ نہیں کر سکتا تو قیام کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو یہ قاعدہ، یہ ضابطہ ہر جگہ مل جائے گا. کون سا ضابطہ؟ کہ بھئی من لم يقدر على السجود يسقط عنه القيام. یہ ضابطہ آپ کو فقہ کتابوں میں اکثر جگہ پر مل جائے گا کہ من لم يقدر على السجود يسقط عنه القيام، although اگرچہ وہ قیام پر قادر ہے، نو پرابلم. تو یہ دوسرا اوپینین ہے اور یہ دوسرا اوپینین زیادہ مشہور ہے. اگرچہ دارالعلوم کراچی کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قیام کرے اور پھر جا کر بیٹھ کر سجدہ اور رکوع کے لیے اشارہ کرے. لیکن اگر کسی نے قیام نہیں کیا اور بیٹھ کر ساری نماز پڑھ لی تو بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی. یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ تو یہ دو بنیادی جو صورتیں ہیں وہ یہ ہے کہ پہلا تھا قیام پر قادر نہ ہونا، دوسرا تھا رکوع اور سجدے پر قادر نہ ہونا باوجود اس کے کہ قیام پر قادر ہے. اب تیسری سچویشن سے پہلے، ابھی تیسری مرض کا جو تیسری سچویشن ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوگی، فی الحال بیچ میں یہ جملہ معترضہ ہے. وہ یہ کہ جب بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو سجدہ جب کرے گا، سجدے کے لیے اشارہ کرے گا نا، ذرا نیچے جائے گا، تو وہ اشارہ کیسے کرے گا؟ اس کے بارے میں ایک پوائنٹ ہے کہ لا يرفع الى وجهه شيئا يسجد عليه، اپنے چہرے کی طرف کوئی چیز نہ اٹھائے کہ اس چیز پر وہ سجدہ کرے. فَإِنْ فَعَلَ، اگر ایسا کیا کہ نیچے سے کوئی چیز ایسے اوپر اٹھا کے اس کے اوپر سجدہ کر لیا تو پھر دیکھیں گے وَهُوَ يَخْفِضُ رَأْسَهُ، اور اس کا سر نیچے تھا، اس نے سر نیچے کیا تھا، رکوع سے بھی زیادہ نیچے کیا تھا، صح
پھر سجدہ صحیح ہوا. وَإِلَّا لا، اگر رکوع سے بھی زیادہ سجدہ نہیں، سر نیچے نہیں کیا تھا، سر کو اوپر ہی رکھا تھا، اور کوئی چیز اٹھا کے تختہ وغیرہ اٹھا کے اوپر کر دیا اور اس پہ سجدہ کر دیا، تو وہ سجدہ نہیں ہوا. یہ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ اگر کوئی آدمی سجدے کے لیے اشارہ کر رہا ہے تو اس کا بہتر طریقہ تو یہی ہے نا کہ وہ رکوع کرے، رکوع کے لیے سر جھکائے، اور پھر اوپر ہو، پھر جب سجدہ کرے تو سجدے کے لیے زیادہ سر جھکائے، رکوع سے بھی نیچے. ایسا نہ کرے کہ زمین پر کوئی چیز رکھی ہے، اس کو اسے اوپر اٹھا کے اس کے اوپر سجدہ کرے، ایسا نہ کرے. اگر کسی نے غلطی سے کر دیا تو تب یہ دو سچویشن ہے. اگر اس طرح سر اتنا زیادہ جھکا ہوا تھا کہ رکوع سے بھی زیادہ نیچے تھا، اور اس نے سر کے لیے کوئی چیز اٹھائی تھی، تو نماز ہو گئی، سجدہ ہو گیا. لیکن اگر سر نہیں جھکایا تھا بلکہ کوئی چیز اوپر اٹھا کے سر کے ساتھ لگا لی، اور سر جو ہے وہ رکوع سے بھی نیچے نہیں جھکا ہوا تھا، تو پھر اس صورت میں اس کا سجدہ نہیں ہوا اور یہ سجدہ دوبارہ کرے گا. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں تیسری سچویشن. ٹھیک ہے. تیسری سچویشن یہ ہے کہ قعود پر ایک انسان قادر نہیں ہے، قیام پر قادر ہے. ٹھیک ہے. قیام مثلا، سوری مطلب قیام کو نہیں دیکھیں گے، قیام پر قادر ہے یا نہیں ہے، سجدے پر قادر ہے یا نہیں، لیکن بیٹھ ہی نہیں سکتا سرے سے. تو جب بیٹھ نہیں سکتا تو کیا کرے گا؟ کھڑے کھڑے تو سارا کچھ نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں یہ سچویشن ہے کہ وَإِن تَعَذَّرَ الْقُعُودُ، اگر بیٹھنا اور قعود اس کے لیے متعذر ہو گیا، او مَعَ، تو وہ اشارہ کرے. اشارہ کرے مینز رکوع، سجدہ، سب کچھ اشارے سے کرے. مستلقین، چت لیٹ کر، او علی جنبہ، یا پہلو پر لیٹ کر. ٹھیک ہے. مستلقین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے آسمان کی طرف منہ کر کے زمین پر انسان نہیں لیٹتا، بیک پر جو لیٹتا ہے. اور علی جنبہ کا مطلب ہوتا ہے پہلو پر لیٹنا، جیسے دائیں کروٹ پر لیٹا یا اس طرح بائیں کروٹ پر لیٹا. بہتر یہی ہے کہ دائیں کروٹ پر لیٹے. علماء نے اس صورت میں یہی لکھا ہے کہ بائیں کروٹ پر لیٹے اور اپنا چہرہ، یعنی علی جنبہ الایمن او الایسر، بٹ ایمن از بیٹر، اور چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرے اور ہاتھوں سے اشارہ کرے. یہ ہے تیسری سچویشن. ٹھیک ہے. تو ان تین سچویشن میں اور بھی اس کی بہت ساری صورتیں بن سکتی ہے، لیکن یہ تین سچویشن ہے جو فقہ کے اندر علماء نے بیان کی ہے. پہلا قیام، دوسرا رکوع اور سجدے پر قادر نہ ہونا، اور تیسرا ہے قعود پر قادر نہ ہونا. تو قعود کی سچویشن میں یہ ہوگا. اب اگر ایک آدمی ہے، فورتھ سچویشن، سچویشن نمبر 4. سچویشن نمبر 4 یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ پیچھے تمام جو سچویشن ہے ان میں سے کسی پر بھی قادر نہیں ہے. قیام پر بھی قادر نہیں ہے، رکوع اور سجود پر بھی قادر نہیں ہے، اور یہ جو لاسٹ والا ہم نے پڑھا ابھی، قعود پر بھی قادر نہیں ہے، بیٹھنے پر. تو ایسی سچویشن میں وہ کیا کرے گا اب لاسٹ میں؟ تو کہتے ہیں ایسی سچویشن میں وہ کچھ نہیں کرے گا، نماز کو مؤخر کر دے، قضا کر دے. نماز کو قضا کرے گا، مجبور ہے، اور بعد میں اس نماز کی قضا کرے گا. ایسا نہ کرے کہ بھائی ٹھیک ہے میں اپنی آنکھوں سے اشارہ کر کے سجدہ کروں گا، اپنی آنکھوں سے اشارہ کر کے رکوع کروں گا. نہیں، آنکھوں سے اور پلکوں سے، آنکھوں کی جو پلکیں ہیں ان سے اشارے کر کے ایسا کسی بھی قسم کا، یعنی کہ وہ نہیں کر سکتا. آنکھوں سے اشارہ کر کے یا دل سے، دل سے بھی اشارہ کر کے، ان چیزوں سے اشارہ کر کے وہ نہیں کر سکتا نماز. تو یہی کہہ رہے تھے کہ وَإِلَّا، اگر قعود پر بھی قادر نہیں ہے، اور لیٹ کر دائیں کروٹ پر یا چت لیٹنے پر بھی قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں پر وہ قادر نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ لم یؤمی بعینہ، آنکھوں سے اشارہ نہیں کرے گا. لم یؤمی بعینہ وقلبہ، اور دل سے بھی اشارہ نہیں کرے گا. وحاجبیہ، اور ابرو جو ہوتے ہیں یہ پلکے آنکھوں کے، اس سے بھی اشارہ نہیں کرے گا. ان چیزوں سے اشارہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا. یہاں ایک قاعدہ ہوتا ہے، عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ شریعت میں جب جب شریعت نے آپ کو بدل دیا ہے نا، بدل، جیسے وضو اگر ایک انسان نہیں کر سکتا تو اس کا بدل کیا ہے؟ رخصت. اس کی رخصت ہے تیمم. اسی طرح قیام پر اگر ایک آدمی قادر نہیں ہے تو شریعت نے ہمیں اس کا بدل دے دیا، قعود، بیٹھ کے پڑھو. اور اگر قعود پر بھی قادر نہیں ہے تو شریعت نے ہمیں اس کا بدل دے دیا نا، کیا؟ مستلقین یا علی جنبہ. تو اس طرح کی جتنے بھی بدل ہے جو شریعت نے رخصت کے طور پر دیے ہیں، ان کے لیے ایک ضابطہ ہے. وہ کیا؟ کہ نصب الابدال بالرأی ممتنع.
نصب الابدال بالرأی ممتنع، کہ بدل مقرر کرنا اپنی رائے اور عقل سے یہ ممتنع ہے. شریعت ہمیں بتائے گی کہ یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو، تو یہ شریعت ہمیں یہ بدل دے سکتی ہے. ہم اپنی رائے اور اجتہاد سے بدل نہیں بنا سکتے. یہی تو وجہ ہے کہ اگر ایک آدمی چت لیٹنے پر قادر نہیں ہے اور پہلو پر بھی لیٹنے پر قادر نہیں ہے تو وہ آنکھوں سے اشارہ نہیں کر سکتا. آنکھوں کو ہم بدل نہیں بنا سکتے. دل کا اشارہ، ابرو کا اشارہ، ان کو ہم بدل نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ہم اپنی عقل سے بنائیں گے. شریعت نے تو ہمیں یہ بدل دیا ہی نہیں ہے. شریعت نے جتنے بدل دیے تھے وہ پیچھے آ گئے ہیں، تو اب مزید بدل ہم اپنی طرف سے نہیں دے سکتے. یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ اسی طرح فقہا کے ہاں انشاءاللہ جب ہم زکوٰۃ پڑھیں گے وہاں پر بھی اس طرح کے کچھ ضابطے آپ کے سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی عقل اور رائے سے ہم طے نہیں کر سکتے. انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے الابدال، اور لائک وائز المقادیر. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ہم نہیں کر سکتے، بدل نہیں بنا سکتے. تو کیا کرے گا؟ وہ قضا کرے گا اور پھر اس نماز کی بعد میں تاخیر کر کے نماز کو بعد میں پڑھے گا. یہ تو ہو گئی فور سچویشن متعذر ہونے کی. یہ قاعدہ کیا تھا، ذرا ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں، نصب الابدالی نصب الابدال بالرأی ممتنع. ٹھیک ہے، نصب الابدال بالرأی ممتنع. اور چیٹ میں ایک سوال ہے، احتیاطاً can one take the Shafi opinion and pray with his eyes؟ چیٹ میں Can one take the محمد Shafi بھائی نے. opinion and pray with his eye? عند الحنفیہ تو جائز نہیں ہے. تو اس لیے اگر حنفی ہے تو میرے خیال میں احتیاطاً کر لے، لیکن بعد میں پھر قضا کرنے کی پڑے گی بہر صورت. ٹھیک ہے، ہی ول ریپیٹ اٹ. تو قضا تو بہر صورت ہے. باقی حنفیہ کی رائے پہ فی الحال شافیہ کی رائے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے. اوکے، اب آتے ہیں ہم ایک اور مرض سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا کہ ایک آدمی ہے رکوع اور سجدے پر قادر ہے، سوری رکوع اور سجدے پر قادر نہیں ہے لیکن صرف قیام پر قادر ہے. ابھی آپ کو بتایا کہ نہیں یہ پوائنٹ پیچھے؟ ابھی ابھی ہم نے پڑھا نا کیا؟ ابھی ابھی میں نے آپ کو پیچھے ڈیٹیل بتائی کہ ایک آدمی ہے رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا اور قیام کر سکتا ہے، قیام پر قادر ہے. تو میں نے آپ کو کیا قاعدہ بتایا تھا کہ من یقدر علی سوری کیا تھا کہ من لا یقدر علی السجود یسقط عنہ القیام، بتایا تھا نا. تو یہاں اس عبارت سے وہ قاعدہ آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، وَإِن تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، اگر رکوع اور سجدہ متعذر ہو جائے، ایک آدمی ہے رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، للقیام لا يتعذر القیام، قیام متعذر نہیں ہے، قیام کر سکتا ہے، قدرت میں ہے اس کے، تو پھر کیا کرے گا؟ او مع قاعدا، تو بیٹھ کر اشارہ کرے. یہ کون سا اوپینین تھا آپ کو ابھی بتایا میں نے کہ سیکنڈ اوپینین تھا. پہلا اوپینین یہ تھا کہ نہیں او ما، کہ وہ قیام کرے اینڈ دین آ کر قاعدن پھر او ما کرے. لیکن یہاں یہ سیکنڈ اوپینین ہے جو عموماً علماء نے اختیار کیا ہے کہ من لا یقدر علی السجود یسقط عنہ القیام، لیکن احتیاطاً پھر بھی وہی رائے ہے. ٹھیک ہے، اور علماء اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل رکن جو قیام کی جو رکنیت ہے وہ توسل الی السجود ہے، اور جب سجدہ نہیں ہے تو قیام بھی نہیں ہے. یہ موسٹلی علماء یہ بیان کرتے ہیں. لائک حنفیہ، جسٹ ون سیکنڈ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. حنفیہ میں سے دو قسم کے اوپینین ہے. ٹھیک ہے، ایک اوپینین تو یہی ہے کہ بھائی اس سے قیام ساقط ہو جائے گا، لیکن دوسرا اوپینین یہ ہے کہ وہ قیام کرے گا. اس حوالے سے ایک فتویٰ نظر سے گزرا تھا، علامہ سراج الدین ابن نجیم رحمہ اللہ فی النہر الفائق، ایان النہر الفائق، the brother of علامہ ابن نجیم للبحر الرائق. So
ان کی رائے یہ ہے، علامہ سراج الدین ابن نجیم وہ کہتے ہیں قیام واجب ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ قیام واجب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ علماء نے، مطلب علامہ کوہستانی، زاہدی، اور اس طرح کچھ اور علماء کی اوپینین اس طرح ہے حنفیہ میں، المحیط البرہانی کے اندر یہ ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے، وہ فتویٰ اردو میں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال جو مشہور قول ہے حنفیہ کا وہ یہ ہے کہ اوما قاعدا۔ اچھا جی، یہاں یہ ہے کہ لو مرض فی صلاته یتم بما قدر ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنا۔ بہرحال یہ تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کو دیکھیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حدوث المرض خلال الصلاۃ، کہ ایک آدمی کو دوران نماز کوئی مرض لاحق ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے نماز شروع کی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اور درمیان میں مریض ہو گیا، اس کو عذر لاحق ہو گیا نماز کے دوران، تو وہ نماز کو مکمل کرے بما قدرہ۔ اگر بیٹھ کر کر سکتا ہے تو بیٹھ کے کرے، لیٹ کر کر سکتا ہے تو لیٹ کے کرے، مطلب جیسے کر سکتا ہے اس طرح نماز کو مکمل کر لے۔ یہ تو عام اصول ہے۔ لو مرض فی صلاتی، اگر کوئی آدمی نماز میں مریض ہو گیا، یتم، نماز کو مکمل کرے بما قدرہ، جیسے بھی وہ قادر ہے۔ اچھا، یہاں یہ جو آگے مسئلہ آ رہا ہے اس کے لیے ایک اصول ذہن میں رکھے۔ اصول یہ کہ کل موضع یصح الاقتداء صح البناء وما لا فلا۔ كل موضع يصح فيه الاقتداء صح البناء وإلا فلا، یعنی ہر وہ جگہ، ہر وہ مقام کہ جہاں پر امام کی اقتداء کرنا صحیح ہو، یس ضابطہ، کل موضع یصح الاقتداء صح البناء وما لا فلا، ہر وہ مقام جس میں امام کی اقتداء کرنا صحیح ہو وہاں انسان بنا کر سکتا ہے۔ بنا جانتے ہیں نا، بلڈ کرنا، مطلب آدھی نماز پڑھی ہے، مزید آگے کسی اور شکل میں پڑھنا، بنا۔ اور جس جگہ پر اقتداء صحیح نہ ہو وہاں بنا نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی قیام کر رہا ہے تو یہ اقتداء صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ اقتداء کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو جب یہ اقتداء صحیح ہے تو ایسی سچویشن میں بنا بھی صحیح ہے۔ کیسے؟ کہ ایک آدمی نے مثلا بیٹھ کے نماز شروع کی، مریض تھا، بیٹھ کے نماز شروع کی اور نماز کے دوران تندرست ہو گیا، اب وہ رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے 2 رکعت کے بعد، تو اسی نماز کو کنٹینیو کرے، کھڑے ہو جائے، رکوع بھی کرے، سجدہ بھی کرے۔ یہ ایسا ہو جائے گا کہ پہلی 2 رکعت کی شکل امام والی ہے اور اگلی 2 رکعت جو ہے وہ مقتدی والی ہے، اس طرح کی شکل بن جائے گی، ہے نا؟ لیکن اگر ایک آدمی ہے وہ اشارہ کر رہا ہے تو اشارہ کرنے والے کے پیچھے بیٹھ کر یا کھڑے ہونے والے کی نماز درست نہیں ہے۔ حنفی ہے کہ ہاں، آپ کو معلوم ہے امام اگر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے قیام اور قعود والے مقتدی کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسی سچویشن میں بنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیسے بنا ٹھیک نہیں ہے؟ فار ایگزامپل، ظہر کی نماز شروع کی ایک آدمی نے 4 رکعت، ٹھیک ہے، اور وہ آدمی مریض تھا، قعود پر بھی قادر نہیں تھا، لیٹ کر اشارہ کر رہا تھا، ایما، اشارے کے ساتھ اس نے نماز سٹارٹ کر لی، 2 رکعت اس نے اشارے کے ساتھ پڑھ لی اور اللہ نے اس کو تندرستی دے دی، وہ تندرست ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ تندرست ہو گیا۔ اب باقی 2 رکعت وہ بنا نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کر بیٹھ کر باقی 2 رکعت پڑھ لے، نو، ایسا نہیں کر سکتا۔ وائی؟ بیکاز پہلی 2 رکعت ایسی ہے جیسے کہ امام اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے اور اگلی 2 رکعت ٹھیک مقتدی کی طرح ہے، تو یہ تو بنا، یہ تو اقتداء درست نہیں ہے، تو بنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ پہلے ایک جیسا مرض تھا، پھر چینج ہو گیا اور تندرست ہو گیا، تو پہلے والے مرض کو دیکھیں گے۔ اگر پہلے والا مرض ایسے تھا کہ جس میں اقتداء ٹھیک ہے تو آگے بنا کر سکتا ہے، اگر پہلے والا مرض ایسا تھا کہ جس میں اقتداء ٹھیک نہیں ہے تو پھر آگے بنا نہیں کر سکتا، پھر نماز کو اثر ریپیٹ کرے گا سٹارٹ سے۔ دیکھیں، کہتے ہیں وَلَوْ صَلَّى قَاعِدًا، ایک آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، سٹارٹ کر لی اس نے نماز بیٹھ کر، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، اور رکوع اور سجدہ کر رہا تھا، فَصَحَّ، ڈیورنگ دا نماز وہ ٹھیک ہو گیا،
اب وہ کھڑا ہو رہا ہے تو بنا، بنا کر لے، نو پرابلم. ولو کان مومین، اگر وہ اشارہ کرنے والا تھا، مطلب نماز کو سٹارٹ کیا تھا اشارے سے، تو لا، لا مینز بنا نہ کرے، لا یبنی. اب بیچ میں تندرست ہو گیا، اشارہ کر رہا تھا، ایک یا دو رکعت اشارے سے پڑھی اور بیچ میں تندرست ہو گیا، تو اب جو ہے وہ بنا نہیں کرے گا. ریزن میں نے آپ کو، ضابطہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، وللمتطوع ان يتكئ على شيء ان اعیا، یہ عام نمازوں میں نہیں ہے، یہ نفل نماز پڑھنے والے کے لیے یہ ایک گنجائش دی گئی ہے. وہ گنجائش کیا ہے کہ نفل پڑھنے والا اگر نماز کے دوران تھک جائے تو وہ کسی چیز کا سہارا لے سکتا ہے، ٹیک لگا سکتا ہے، کوئی چڑی، کوئی لاٹھی، کوئی دیوار، کسی چیز کے ساتھ وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ یہ جو تھک جانا ہے یہ عام نمازوں کے لیے عذر نہیں ہے. ٹھیک ہے، عام نمازوں کے لیے تو عذر نہیں ہے. ہاں البتہ مطلب نفل نمازوں کے لیے علماء نے اس کو عذر قرار دیا ہے. البتہ ویسے یہ ہے مکروہ. اعیا، اعیا ہاؤ یو سے ان انگلش، تھک جانا، تھک گیا، تھک گیا. اعیا، ہاں تعبہ، یس یس یس، اسی جیسا ہے. یس. تو کہتے ہیں دیکھیے اس کو ذرا، وہی متطوع، اور کہتے ہیں نفل پڑھنے والے کے لیے جائز ہے کہ تک کہ اعلی شیء، کسی چیز پر ٹیک لگائے، ان آیا، ان تعبہ. آیا مینس ان تعبہ، اگر تھک گیا ہو. ولو صلی فی فلک قاعدا بلا عذر صح. یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا کشتی کے اندر بلا عذر بیٹھ کے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں. عذر ہو، یہ بات ذہن میں رکھے، کشتی اگر اتنی تیز چل رہی ہے، دائیں سائڈ بائیں سائڈ پہ کہ انسان کے گرنے کا اندیشہ ہے، پھر تو کشتی کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے اتفاقاً. لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے، بہت بڑی سمندری کشتی ہے اور اس میں لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں پیتے ہیں، مطلب کوئی عذر نہیں ہے، تو کیا اس کشتی کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھنا وداؤٹ اینی عذر یہ جائز ہے یا نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جائز ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. صاحبین فرماتے ہیں لا يجوز الا من عذر، کیونکہ تو امام صاحب کی دلیل یہ بیان کی گیا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ عموماً موسٹلی کشتی کے اندر سر چکراتا ہے اور انسان گرتا ہے، تو اس لیے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، الغالب کل متحقق. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ نو، ضروری نہیں ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں ممکن ہے ایسا تھا، اور نہ آج کے زمانے میں تو ایسی کشتی آ گئی ہے جس میں کوئی بھی سر چکراتا وکراتا نہیں ہے، مطلب آرام سے انسان گھر کی طرح بیٹھا ہوتا ہے. تو وہاں پھر صاحبین کی رائے پر فتویٰ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ وہاں پھر قیام ساقط نہیں ہوگا اور لازم ہوگا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے. اوکے. ومن اغمی علیہ، جس شخص پر بے ہوشی طاری ہو جائے، او جنہ، یا پاگل ہو جائے، خمس صلوات، پانچ نمازوں تک، قضا، پانچ نمازوں تک مس ہو گئی بے ہوشی میں یا مجنونی میں، پانچ نمازوں تک مس ہو جائے اور ٹھیک ہو گیا، پانچ نماز، چار نماز، تین، دو، ایک، تو وہ قضا کرے گا. ولو اکثر، اور اگر پانچ نمازوں سے زیادہ نمازی قضا ہو گئی تو لا، پھر قضا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. یہاں امام یہ بات، یعنی اس میں اوقات کا اعتبار ہوتا ہے. شیخین کے ہاں امام محمد اوقات نماز کا اعتبار کرتے ہیں کہ پانچ یا چھ اوقات نماز نمازیں نکل جائے، اور صاحبین شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں، جسٹ اوقات گزر جائے بس تب اعتبار ہے، اگرچہ نمازیں کم قضا ہوئی ہو، لیکن بہرحال نمازیں ہی قضا ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. اب یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ذہن میں رکھ لے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے. وہ یہ ایک قاعدہ آپ ذہن میں رکھ لیں، قاعدہ وہ آپ کو اور بھی جگہ پر کام آئے گا. ٹھیک ہے، دیگر مقامات پر بھی آپ کو کام آئے گا. شیخین. اوکے، کیپ ان مائنڈ دیٹ Imam Abu Hanifa is the biggest Imam. Then second one is Imam Abu Yusuf, and third one is Imam Muhammad. Okay, in the age. So whenever
two Imam Imam Abu Hanifa and Imam Abu Yusuf has the one opinion. So both of them are called Shaykhain because both of them are shuyukh for Imam Muhammad. Okay, so वो दोनों शेखैन और जस्ट इमाम मोहम्मद एक तरफ. और अगर इमाम अबू हनीफा and इमाम मोहम्मद has one opinion, so then both of them are called tarafain. Why tarafain? Because in the middle there is Imam Abu Yusuf, so they are called tarafain. Okay, and when Imam Abu Hanifa rahmatullah has okay, there is no difference between the opinion. इतना फर्क नहीं है. Okay, like سواء like عند الشيخين الاعتبار بالساعات أو بالأوقات, وعند الإمام محمد الاعتبار بالأوقات الصلاة. Okay, so this one. Okay, डिफरेंस के लिए ना एक वो आएगा. फॉर एग्जांपल एक आदमी मजनून हो गया या मतलब बेहोश हो गया बिफोर जवाल, टुडे बिफोर जवाल. ओके, बिफोर जवाल टुडे हो गया और ठीक हो गया नेक्स्ट डे के वक्त असर से पहले पहले, वक्त असर से पहले पहले है, तो इंद शेखैन लम यक़ज़ी, वो कज़ा नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उस पर टाइम गुजर चुका है 6 नमाजों का, साआत औकात गुजर चुके हैं. من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة. This is more than 24 hours. So you can say शेखैन एतबार करते हैं 24 hours का और इमाम मोहम्मद एतबार करते हैं औकात सलात का. 6 औकात सलात गुजर जाए. इमाम मोहम्मद फरमाते हैं इस सिचुएशन में वो कज़ा करेगा क्योंकि उस पर 6 नमाजें नहीं गुजरी, 5 नमाजें गुजरी है. ठीक है, तो ये ओपिनियन है. अच्छा, यहां एक छोटा सा ज़ाब्ता ज़हन में रख ले, वो ये कि आप कह सकते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड नशा, नशे को क्या कहते हैं, अस्सुकुर है. السكر الحرام لا يعتبر في الشريعة. ये ذهن में रख ले, السكر الحرام لا يعتبر في الشريعة. you can say السكر الحرام غير معتبر في الشريعة. क्या मतलब है इसका? मतलब ये है अगर एक आदमी ने शराब पी ली है, चरस पी ली या कोई और नशा कर लिया, अफीम वगैरह या कोई मतलब कुछ पी लिया है, इंजेक्शन वगैरह लगा दिए और उसकी वजह से वो बेहोश हो गया है, पूरा 2 3 4 दिन बेहोश रहा, तब भी वो कज़ा करेगा. ऑल्दो ये नमाजें 5 से ज्यादा है फिर भी कज़ा करेगा. क्यों? क्योंकि अस्सुक्रुल हराम गैर मुअतबरन फी शरिया. यहाँ जो है ना मन उगमिया अलैहि, ये है जायज उगमिया. जायज उगमिया मीन्स गिर गया, बेहोश हो गया, वैसे ही बीमारी से बेहोश हो गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कुछ दवाई लगाई, बेचारा बेहोश हो गया, कोमे में चला गया है, ऐसी सिचुएशन आ गई. लेकिन अगर हराम नशा यूज किया और उसकी वजह से इगमा हो गया तो फिर ऐसी सूरत में वो मोतबर नहीं है शरीयत में. लाइकवाइज तलाक का भी है कि तलाक जुनून में इगमा में नहीं होती, लेकिन अगर एक इंसान शराब पी के तलाक देता है तो तलाक हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अस्सुक्र हराम गैर मुअतबर फी शरिया. ठीक है, एक दो छोटी सी बातें ध्यान में रख ले, बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. एक बात, पहली बात तो ये कि कुर्सी पर नमाज, आजकल लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं ना कुर्सी पर नमाज, कि आया कुर्सी पर नमाज जायज है या नहीं. ठीक है, तो इसके लिए ना उलमा ने आजकल मुख्तलिफ बहुत सारी सूरतें बयान की है. तो उसके लिए ना उसूल ध्यान में रख के जिन जिन सूरतों में कायदा है कि जिन जिन सूरतों में बैठ कर नमाज पढ़ना जायज है, उन सूरतों में कुर्सी पर नमाज पढ़ना भी जायज है. अगरचे कुछ फतावा ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे लिखा है कि नो, अगर बैठ कर नमाज पढ़ सकता है तो फिर कुर्सी पर नमाज न पढ़े. अगर बैठ के नमाज पढ़ सकता है तो फिर कुर्सी पर नमाज कुर्सी पर नमाज न पढ़े. लेकिन राजे कौल यही है कि अगर एक इंसान
اتنا معذور ہے کہ اس کو شرعن یہ اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، تو وہ کرسی پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. من يجوز له ان يصلي قاعدا يجوز له ان يصلي على الكرسي. ہے کرسی کو کرسی کہتے ہیں نا عربی میں. ٹھیک ہے، فتوے کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح. اوکے، تو فتاوی کے اندر اس کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہے. میں آپ کو نا 2-3 صورتیں ویسے بتاتا ہوں، وہ ذہن میں رکھ لے. پہلی صورت، ایک آدمی ہے، وہ قیام، رکوع اینڈ سجود تینوں پر قادر نہیں ہے. ایک آدمی ہے، قیام، رکوع اینڈ سجود تینوں چیزوں پر قادر نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا، جیسے ابھی ہم نے پڑھ لیا. تو جس طرح زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کر سکتا ہے، اس سچویشن میں وہ کرسی پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اشارہ کر سکتا ہے. کرسی پر بیٹھ جائے، اور رکوع اور سجود اور قیام پر تو قادر نہیں ہے نا، تو رکوع اور سجود کے لیے اشارہ کرے کرسی پر بیٹھ کر. آ گیا یہ صورت سمجھ میں؟ یہ تب ہے کہ جب وہ رکوع اور سجود پر قادر نہیں ہے. نمبر 2، دوسری سچویشن یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، نماز جو قیام اور رکوع پر تو قادر نہ ہو، قیام اور رکوع پر قادر نہیں ہے، لیکن سجدے پر قادر ہے. نیچے جا کے زمین پر بیٹھ سکتا ہے، زمین کے اوپر سجدہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سچویشن تھوڑا سا ایکسیپشنل ہے پیچھے والے قاعدے سے. اس سچویشن میں وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، لیکن کرسی پر بیٹھ کر اشارہ نہیں کر سکتا. باقی نماز کرسی پر پڑھ سکتا ہے، لیکن سجدہ اشارے سے نہیں کرے گا. رکوع اشارے کے ساتھ کر سکتا ہے بیٹھ کر، رکوع اشارے کے ساتھ کر سکتا ہے کرسی پر، لیکن سجدے کے لیے اشارہ کرسی پر نہیں کرے گا، سجدہ نیچے جا کے زمین پہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سجدے پر قادر ہے. سجدے سے اشارے سے سجدہ کرنا جائز نہیں ہوگا. کیپ ان مائنڈ دس. اگرچہ قیام پر قادر نہیں ہے، اگرچہ رکوع پر قادر نہیں ہے، لیکن سجدے پر قادر ہے، تو باقی سارے کام بیٹھ کے کرے، کرسی پہ کرے، نو پرابلم، لیکن سجدہ جا کے زمین پہ کرے گا. اوکے، تیسری سچویشن جو ابھی ابھی میں نے آپ کو قاعدہ بھی بتایا تھا. ٹھیک ہے، ابھی ابھی آپ کو میں نے کیا بتایا تھا؟ قاعدہ بتایا تھا. کدھر گیا کدھر گیا؟ یہ ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ ایک مصلی ہے، وہ قیام پر بھی قادر، رکوع پر بھی قادر، لیکن سجدے پر قادر نہیں ہے. قیام پر بھی قادر ہو، رکوع پر بھی قادر ہو، سجدے پر قادر نہیں ہے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے قیام ڈراپ ہو جائے گا. وہ بیٹھ کر وہ بیٹھ کر کیا کرے؟ نماز پڑھ سکتا ہے، اور یعنی رکوع تو کرے گا نا، قیام رکوع پر قادر ہے، لیکن قیام اس سے ڈراپ ہو جائے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. تو وہ قیام بھی سجدے بیٹھ کر کر سکتا ہے، اور سجدہ نہیں کر سکتا تو سجدے کے لیے اشارہ کرے، اور کرسی پر بیٹھ کر بھی سجدے کے لیے اشارہ کر سکتا ہے. یس، یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ تو یہ 3 سچویشن ہے، اس کو ذہن میں رکھ لے. بس خلاصہ یہ ہے، اس قاعدے کو دوبارہ ذہن میں رکھے کہ من يجوز له ان يصلي قاعدا يجوز له ان يصلي على الكرسي الا ساتھ لگائے، الا اذا كان قادرا على السجود فلا يجوز له لا يجوز له الاشاره للسجود. یعنی کرسی پر پھر اس کے لیے اشارہ جائز نہیں ہوگا، کرسی پر اس کے لیے پھر اشارہ جائز نہیں ہوگا. تیسری سچویشن یہ ہے، اگین آیان، تیسری سچویشن یہ ہے کہ قیام ان رکوع پر قادر ہے، یقدر علی القیام والرکوع لیکن لا یقدر علی السجود، so he can sit and pray the salat, okay, and do the ruku and sujud with ishara, and likewise on the chair also. وہ کرسی پر بھی پڑھ سکتا ہے، کرسی پر بیٹھ جائے اور رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کرے، کیونکہ جب سجدہ ڈراپ تو اس سے قیام اور رکوع بھی ڈراپ.
اوکے، تو یہ خلاصہ ہے، ورنہ تو ویسے کرسی کے مسائل بڑے مشکل ہوتے ہیں، تو وہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیجئے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ویسے یہ میں نے دارالعلوم کراچی کے اوپینین آپ کو بتایا، کچھ اور اوپینین علماء بھی مختلف رکھتے ہیں، کرسی پر نماز کی اجازت نہیں دیتے، کہ جب تک کہ بیٹھنے کی اجازت ہو تو کرسی پر اجازت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بس یہاں تک کافی ہے۔